बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात। नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबदीन साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। कोरोना वायरस का सिलसिला थोड़ा सा गंभीर हो रहा है और इस वक्त तक हमारे जो 135 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद उवैस शाह साहब टेलीफोन लाइन पे जी, मौजूद हैं। सैयद उवैस शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला है। फरमाइए कि क्या सूरत हाल है। जो दो बातें हम आपसे करना चाहते हैं, एक तो ये कि जो आपने लॉकडाउन पर जो पाबंदी हो रही है ये ठीक है, अब इस पर क्या मज़ीद सख्ती का इरादा है। दूसरा ये है कि रोज़े के दिन आ रहे हैं, माह सयाम आ रहा है, कारोबार ज़िंदगी इस तरह मफलूज होना कैसे मुमकिन होगा। क्या रमज़ान मुबारक के लिए कोई ख़ास हिकमत अमली बनाई जा रही है। पहले ये दो बात कर लें फिर आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब देखिए, लॉकडाउन की जो आपने बात की, तो लॉकडाउन जैसे सिंध गवर्नमेंट ने पहले स्टार्ट किया तो उसकी मुखालफत पूरे पाकिस्तान में हो रही थी। मैं बाहर की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जिनको कुछ इल्म भी नहीं था, जिन्होंने कुछ शायद समझा नहीं, सोचा नहीं और इसकी मुखालफत शुरू कर दी। बेसिकली लॉकडाउन सिर्फ इसलिए किया गया कि ये जो कोरोना की चेन है, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको हम बरकरार रख सकें। देखिए, इस बीमारी से, इस वबा से इस तरह नहीं बचा जा सकता। सिंध गवर्नमेंट ने जितनी भी एडवाइजरीज जारी की हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपने सूबे में रहने वाले लोगों की जान की हिफाजत कर सकें। लॉकडाउन का मकसद यही था कि हम कर्फ्यू नहीं लगाना चाहते थे। हालांकि मैं वाहिद आदमी था जिसने कर्फ्यू की हिमायत की थी। 15 दिन पहले कहा था कि कर्फ्यू लगना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें, दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शुमार होते हैं, लेकिन जो हमसे बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, मईशत में, हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन उन मुल्कों का भी हशर देखें कि क्या हो रहा है। ये तो चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया। हम लोगों को ऑन बोर्ड लिया, हम लोग अपने हलके में गए, सब लोगों को आगाह किया। सब लोगों को आगाह करने के बाद उसका मकसद ये था कि ये सोशल डिस्टेंसिंग कायम हो सके। देखिए, अब जितना लॉकडाउन किया गया, केसेस में फ़र्क पड़ा, लेकिन उस हद तक नहीं पड़ा जो हमारा मकसद था कि केसेस हम यहाँ चेन ब्रेक करेंगे। अल्लाह माफ़ करे, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत जगहों से ये हमें शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं कि लॉकडाउन पे बहुत जगह पे अमल दरामद हुआ है, लेकिन अभी तक हमें इसकी स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है। और नहीं, वो आपने बहुत अच्छा किया, हमने तो तारीफ़ की थी आपके ब्रादर शाह साहब की। दोयम ये है कि उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो चीन का तजर्बा है, हम उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और इसी वजह से हम लॉकडाउन करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, जी देखिए ये देखिए, आप लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर समझदार आदमी इसको अप्रिशिएट कर रहा है और हमें आप सब लोगों से यही उम्मीद है। और आप लोगों से एक और भी रिक्वेस्ट हम बार बार कर रहे हैं, हर जगह, हर चैनल पे, हर फोरम पे कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी एडवाइजरीज जो सिंध गवर्नमेंट की हैं उस पर अमल दरामद की रिक्वेस्ट सबको हम कर रहे हैं, पूरे सूबे के अवाम को कर रहे हैं। और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की अभी भी ज़रूरत है ताकि हम इसकी चेन को ब्रेक कर सकें। क्योंकि देखिए, इस वक्त हमारा ये हालत है कि हम सिंध गवर्नमेंट एक चीज़ पे लगी हुई है, एक डायरेक्शन में काम कर रही है। दुनिया से, हर जगह से हमें तारीफें मौसूल हो रही हैं कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें गाइडेंस भी मिल रही है, हमें मदद भी मिल रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने जो काम करना शुरू किया है वो बड़ी गड़बड़ है। एहसास प्रोग्राम में गड़बड़ हो गई है और इतने आदमी जमा हो गए हैं, दादू में, हर जगह से हमारे पर रिपोर्टें आ रही है, ख़राब है। मेरे पास बातें करने के लिए इतनी है फेडरल गवर्नमेंट की, पूरा दिन गुजर जाएगा। लेकिन उनको जो हमारा साथ देना चाहिए था, जो हमारी पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए था, हमसे मिलके, हमारे साथ मिलके काम करना चाहिए था, वो उसके टोटली अपोजिट जा रहे हैं। मैं ये बात जो है कि आप देखिए ना, आपके शहर सिंध के जैसे दादू में हमारी रिपोर्ट मिली है, हमने वहाँ के क्लिप्स देखे हैं, हमने शिकारपुर के देखे हैं, हमने बहुत सी ढेरकी का देखा है। ढेरकी में एक बड़ी अजीब बात हुई है कि वहाँ पर कोई मज़ार है, वहाँ पर पुलिस से मिलकर वो बाकायदा मैंने बाकायदा उर्स हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। वो हम क्लिप चला रहे हैं, लेकिन आप इसको देखें कि वहाँ पर क्यों ऐसा हुआ जो ढेरकी के अंदर। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये ज़रूर कहूँगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदल के एहसास प्रोग्राम रख दिया। चलें, आपको जो
چاہیے آپ کر لیں. نام بدلنے سے آپ کسی کی محبت کو کسی کے عوام نہیں وہ نہیں ہو سکتی, وہ تو ختم نہیں ہو سکتی. بے نظیر صاحبہ کا جو کام ہے وہ تم کیا کر سکتے ہو اس کا مقابلہ؟ اس کا ایک میکینزم تو بنائیں. آپ لوگوں نے میسج کر دیے, وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح مینیج کر رہے ہیں, ہم کس طرح سب کو لائن بنوا رہے ہیں, ہم کس طرح سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کروا رہے ہیں. یہ ذمہ داری بھی پروونشل گورنمنٹ کی ہے جو پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں ہونی چاہیے. لیکن افسوس کہ سندھ کے علاوہ کہیں پہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کیسز کی تعداد کس طرح بڑھتی جا رہی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی اس میں ساری چیزیں کھول کے رکھ دیں کہ پلیز ہماری مدد کریں. ہم سندھ والے جھگڑا کرنا نہیں چاہتے, ہم پالیٹکس کرنا نہیں چاہتے. ساری عمر پڑی ہے, پہلے انسانی جانوں کو بچا لیں جس کے لیے ہم نے اوتھ بھی اٹھایا ہے, جو ہماری پریورٹی ہونی چاہیے. پہلے ہم اپنے ملک کے لوگوں کو بچا لیں, اس کے بعد سیاست بھی ہوتی رہے گی. ساری عمر پڑی ہے, باقی چیزیں بھی ہوتی رہیں گی. لیکن افسوس, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چیف منسٹر سندھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے سب کو کہ خدا را ہماری چیزوں پہ عمل درآمد کریں, یہ ان چیزوں پہ ابھی نیگیٹو چیزیں نہ پھیلائیں, پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک شاید یہ بات دماغ میں یا ذہن میں ہے نہیں. احساس پروگرام میں جو بد احتیاطی ہوئی ہے وہی بذات خود اتنی شدید ہے کہ اس پر شرمسار ہونا چاہیے حکومت کو. کوئی نظام کے بغیر آپ نے وہاں پر تمام کر دیا. دادو کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ عورتوں پر, ایک عورتوں پر اور جو ہے بیچاری غریب لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پہ گر پڑ رہی ہیں, جھگڑ رہی ہیں, دوپٹہ نہیں ہے سر کے اوپر, جو ہمارے معاشرے کا خلاف بات ہے. تو اتنا زیادہ خرابی ہوئی ہے کہ جو شرمناک ہے. جی تو زرداری صاحب نے بھی کہا اپنی دونوں پریس کانفرنسز میں کہا کہ ہمیں سیاست نہیں کرنی, اس وقت ہمیں اپنا ملک بچانا ہے. کوئی بھی صوبہ, کوئی بھی ڈویژن, کوئی بھی ڈسٹرکٹ اکیلے سے کام نہیں کر سکتا. یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, سب کو مل کے اس کے اگینسٹ کام کرنا پڑے گا. میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس وقت کچھ نہیں کہہ رہے, صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرے تاکہ ہم اس کو چاروں صوبوں میں چیزیں ہماری جو چلے, جو ہم نے اچھے کام کیے وہ آپ دوسرے صوبوں میں امپلیمنٹ کرائے, جو آپ لوگوں نے کیے چلے. کوئی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا ان 2.5-3 مہینوں میں, اگر کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا تو ہم بھی اس کو امپلیمنٹ کروا لیں. بھائی ہم شاہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو اس بات پر متفق ہیں. جو بات مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں ہم 100% آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کریں گے. اب یہ بتائیے کہ لاسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت سندھ کا راشن کی تقسیم کے سلسلے میں نظام مؤثر ہمیں نظر نہیں آتا ہے, اس پر آپ تبصرہ کریں. دیکھیے حکومت سندھ نے جو بھی اپنا یہ راشن کے حوالے سے کمیٹیز بنائی ہیں یونین کاؤنسل لیول پہ, وہاں پہ یونین کاؤنسل لیول پہ اور نوٹیبلز کو بھی اٹھایا گیا ہے, وہاں پہ جو ان میں انکلوڈ کیا گیا ہے, وہاں پہ سوشل ورکرز کو بھی ساتھ آن بورڈ لیا گیا ہے. وہ اچھی خاصی کمیٹی ہے جس کو یونین کاؤنسل لیول پہ یہ پتہ ہے کہ میری یونین کاؤنسل میں کس گلی میں, کس محلے میں وہ لوگ رہتے ہیں جو دیہڑی پیشہ ہیں, جو ایک مزدوری کر کے آتا ہے, اپنا گھر پالتا ہے, یا ایک جس کا دکان چھوٹا سا بند ہے, جس کی دیہڑی نہیں لگے گی, یا کوئی ریڑے والا ہوگا یا کوئی دوسرا کام کر رہا ہوگا. ان کو اچھی طرح پتہ ہے. ظاہر سی بات ہے کام بہت ہے, فنڈس کی شارٹیج ہے, فیڈرل گورنمنٹ کام مدد بالکل نہیں کر رہی اس وقت تک. جو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے اون سورسز سے کر رہے ہیں, اور ہم نے جتنا بھی راشن اس وقت جتنے لاکھ گھرانوں کو دیا ہے, آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی جائے گی. اوپر سے ماہ رمضان بھی آ رہا ہے, ہمیں ساری چیزیں اپنے ذہن میں ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حقداروں کا حق ان کے دروازے تک پہنچا سکیں. ظاہر سی بات ہے اس وقت غیر معمولی سچویشن ہے, کہیں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں گے, لیکن ہماری 100% یہ کوشش رہی ہے کہ ہم وہاں تک راشن پہنچا سکیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اور اللہ جو آپ کو جزا دے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے وقت گزار دے. اور آپ کی بات درست ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی, لیکن پہلے انسانوں کو بچانا ضروری ہے. جی میرے صاحب اچھی طرح انہوں نے سارا بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, لیکن مسائل تو ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں نا بہت سے جو شارٹ فال ہیں, وہ جو آپ میں نے جو بتایا اس جگہ کا نام ڈیرکی کا آپ نے بتایا کہ یہ خطرناک بات ہے. مکہ مدینہ بند ہے, مسجدیں بند ہیں, جمعے کی نماز بند ہے, لیکن یہ مذاق کھول رہا ہے. یہ لوگ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ اس کے بعد یہ انہوں نے کھلوا دیا ہے. اور آپ بتائیے کہاں پر یہ میں نے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے یہاں پر, اور یہ بات تو غلط بات ہے. یہ بات دیکھیں نا, وہ سختی ہو رہی ہے تو یکساں ہونی چاہیے. ہاں کراچی میں ایک اور بات بھی ہوئی, کچھ وفاقی وزراء بڑے متحرک ہوئے
لیکن پھر وہ نتیجہ کچھ نہیں صاحب نکلا. آپ دیکھیے گورنر صاحب گئے ہیں ذوالفقار مرزا سے ملنے کے لیے, 27 گاڑیاں تھیں اور اتنی بڑی بڑی گاڑیاں تھیں کہ اس کو دیکھ کر حیا آتی تھی. یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑا یعنی وہ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فورس بنا لی ہے, یہ تو اور بھی خطرناک ٹائیگر فورس بنا لی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت ملتی ہے میدان میں اتارا جائے گا, اللہ خیر کرے. اللہ جب ان کو اتارا گیا, وہ جوتے والا جو جوتا وزیر جو ہے وہ خود اور بھی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے یہاں پہ کراچی کے اندر, تو وہ خام خواہ یعنی آپ بیل مجھے میں خام خواہ لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے کسی سے, ہر ایک کسی سے. وہ بھائی کام کرو, لڑائی کرنے کی کیا بات ہے اس وقت, آپ کا کیا بات ہے. میں نے آپ دیکھیے اب ایک آدمی نے آپ کو ووٹ دے دیا, آپ وہاں پہ جوتا لے کے چلے گئے ان کے اوپر مارنے کے. بھائی آپ کو ایک اسمبلی میں اگر چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے لیے آپ کو ووٹ دے دیا ہے تو آپ شکر گزار ہو, بجائے اس کے کہ جوتا لے کے آپ بیٹھ گئے. ان کی بھی بے عزتی کر رہے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کی بے عزتی کر رہے ہیں, اپنی بھی بے عزتی کر رہے ہیں. اور اینکر حضرت نے, اینکر صاحب نے اجازت کیسے دے دی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا آدمی ہے اینکر جو ہے, بہت بڑا اینکر مانتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا پھر اس کی وجہ سے وہ پس پردہ چلے گئے تو ان کو بطور سزا پھر میدان. اچھا پھر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کی مریض ہے, از ناٹ فٹ فار دی جاب. اچھا اس کا کوئی فرق نہیں پڑا, سزا ملی لیکن واپس آگے وہی حرکتیں ہیں. کوئی فائدہ تو آدمی, وہ ذہنی مریض آدمی ہے, اس کو کیا کرے. جس نے آدمی زندگی میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا اس کو. بھائی ہم نے 18 سال کی عمر سے سیاست شروع کی ہے, جو تم کر رہے ہو تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے, ہم اس وقت کر چکے ہیں. جو بڑی بڑی سیاست امریکہ کر رہا ہے وہ ہم کر چکے ہیں چھوٹے سے لیول پر, اس کالج کے لیول پر. تو تم کیا باتیں کرتے ہو, تمہیں ابھی سیکھنا چاہیے. تو تم ایک مکتب میں بیٹھ کر نہیں کہیں سیکھو, بیٹھ کر اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے, وہ آپ سیکھنا نہیں ہے, آپ کو آتی ہے. آپ کو سیکھنا چاہیے, آپ کو وہ آتا نہیں ہے, آپ کو تو سیکھنا چاہیے. اور تو یہی طریقہ ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. جی جی جی. اچھا مرزا صاحب, وہ جو احساس پروگرام کی بات ہو رہی تھی کہ لوگوں رش لگ جاتا ہے, تو دادو سے ہمارے نمائندے شعیب تھیم ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. شعیب تھیم, السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام مرزا صاحب, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں مرزا صاحب؟ بس ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. احساس پروگرام میں جو بد نظمی آپ نے ہمیں دکھائی تھی, اب کیا صورتحال ہے وہاں پر دادو میں؟ جی بالکل مرزا صاحب, دادو میں احساس کفالت اور احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت مستحق خواتین اور مرد حضرات کو رقم دینے کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں دادو شہر میں صرف 2 سینٹر موجود ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا ہجوم دکھائی دے رہا ہے. ایک مردوں کے لیے سینٹر قائم ہے اور ایک خواتین کے لیے. لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ 8 سینٹر بنائے ہیں. جی آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 8 سینٹر پہلے اناؤنس کیے تھے نا, کہا تھا کہ 8 سینٹر ہوں گے. مرزا صاحب وہ ضلع بھر میں 33 سینٹر قائم کیے گئے تھے. اچھا پھر جی بالکل. اس وقت سٹی دادو میں جو ہے وہ 2 سینٹر ہیں, ایک مرد حضرات کے لیے, ایک خواتین کے لیے. جو مرد حضرات کا سینٹر ہے وہاں تو اتنا رش نہیں ہے, کیونکہ جنہوں نے 71 پر میسج کیا تھا ان میں سے سب سے پہلے خواتین کے پاس رقم آنا شروع ہو گئے ہیں, باقی مرد حضرات کے ابھی تک رقم نہیں آئے. اس حوالے سے میں یہ بھی بتانا چلوں کہ خواتین کے لیے جو استاد بخاری ڈگری کالج دادو میں سینٹر قائم کیا گیا ہے, وہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین جمع ہوتی ہیں. سہولیات نہ ملنے اور سخت گرمی اور دھوپ کی وجہ سے انہیں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور روزانہ 2 سے 3 عمر رسیدہ خواتین بے ہوش ہو جاتی ہیں. مرزا صاحب آپ کو میں یہ بھی بتانا چلوں کہ سینٹر کھلنے سے پہلے ہی صبح 6 بجے سے ہی خواتین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور پورا دن انتظار کرنے کے بعد کسی کو رقم ملتا ہے تو کسی کو بغیر رقم دیے واپس کیا جاتا ہے. اچھا شعیب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کو فائدہ ابھی تک ہو چکا ہے, رقم مل چکی ہے یا نہیں, کتنے لوگوں کو روزانہ ملتی ہے یہ بتاؤ. مرزا صاحب یہ میں بتاؤں کہ روزانہ 1000 سے زائد خواتین آتی ہیں, جن میں سے صرف 300 خواتین کو رقم ملتا ہے, باقی 700 خواتین کو واپس کیا جاتا ہے. اور ان سینٹر میں ہمیں سب سے ایک جو ہے شکایت ملی ہے کہ سست رفتاری سے کام چلتا ہے, اور جو عملہ ہے وہ خواتین کو رقم دینے میں بالکل سست رفتاری سے کام کرتے ہیں. یہ جو عملہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ مرزا صاحب یہ HBL کا عملہ ہے. دادو میں جو HBL برانچ ہے ان سے یہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ خواتین کو رقم دیں گے. یہ تم لوگ جو صحافی وہاں پر برادری ہے وہ وہاں جا کر شور نہیں مچا سکتی ہے؟ بالکل مرزا صاحب, ہم روزانہ کے بنیاد پر صحافی دوست جاتے ہیں وہاں رپورٹنگ کے لیے, اور ہم نے ضلع انتظامیہ کو بھی اس بات پر جو ہے وہ نوٹ کروایا ہے کہ یہاں سست رفتاری سے کام چلتا ہے.
جو 1000 خواتین آتی ہیں ان میں سے صرف 300 خواتین کو رقم ملتا ہے، باقی کو واپس کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے اہم شکایت یہ ہے کہ 60 سال سے زائد جو عمر رسیدہ خواتین ہیں ان کے فنگر میچ نہیں کرنے کی وجہ سے انہیں واپس کیا جاتا ہے، اور دوبارہ جب وہ دوسرے دن آتی ہیں تو ان کے مسئلہ حل کا دوسرے دن بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ان کو یہ کہہ کر واپس کیا جاتا ہے آپ نادرا سے رابطہ کر کے اپنا فنگر کا مسئلہ حل کریں۔ یار اس پہ تو وہ تو مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہمارے بھی جو ہے وہ آپ جو انگوٹھے کے نشانات ہیں وہ مٹ گئے ہیں، تو وہاں پر مشینیں اچھی لگانی پڑتی ہیں، جیسا کہ ہمارے ABL میں ہوا ہے، یہ HBL میں بھی ہوا ہے، تو وہاں پر اچھی مشین ہونی چاہیے جس سے کہ وہ کوئی نہ کوئی ان کا جو پرانا ریکارڈ ہے وہ پکڑ لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو وہاں وہ مجبور ہیں، کیونکہ اگر وہ وہاں سے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا انگوٹھا تو وہ پیسے نہیں دے سکتے ہیں، وہ تو ایک مجبوری کی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے وہ۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس مشین بہتر ہونی چاہیے، جدید مشین ہونی چاہیے، تو پھر وہ اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ یہ بات آپ کہیں ان سے، آپ کے ڈپٹی کمشنر صاحب سے، کہ جدید مشین لگائیں تاکہ یہ عورتوں کو نہ ملے اور ان کو الگ کر دیں، جو جتنے بھی عورتیں ہیں 60 سال کی عمر کی ان کو الگ کریں، اور ان کا کیس ہی الگ کر دیں، ان کے لیے ایک الگ آدمی نامزد کریں تاکہ وہ ان مسئلے کو حل کرے۔ جی بالکل مرزا صاحب، اس حوالے سے ہم نے عملے سے بھی بات کی ہے کہ اگر آپ مشین سے جو ہے وہ فنگر میچ نہیں کرتا ہے تو ان خواتین کا کوئی دوسرا مسئلہ دوسری طریقے سے حل کیا جائے، لیکن ان کا بھی یہ موقف سامنے آتا ہے کہ جب تک نادرا میں یہ خواتین نہیں جائیں گی وہاں سے اپنے فنگر کا مسئلہ حل نہیں کروائیں گی۔ ہم نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا جیسے کہ میرا بھی انگوٹھا نہیں مل رہا تھا جب پہلے ہوا تھا، تو پھر جو وہ جدید مشینیں جب تھی آئی، جو انہوں نے 1 سے نہیں ہوا، 2 سے نہیں ہوا، تیسرے سے ہو گیا، جس نے کہا صاحب میں مشین یہ نیا لے لایا ہوں، وہ ہمارے جو شیخ تھے وہاں کے اپنے شکارپور کے، وہ بڑا مینیجر اچھا تھا، اس نے مشین لگائی اور وہ ہمارے انگوٹھے سے کلیئر ہو گیا۔ بالکل مرزا صاحب، اس سلسلے میں ہم نے ضلع انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد علی بلوچ وہ روزانہ کی بنیاد پر سینٹروں کا دورہ کرتے ہیں، ان کو بھی ہم نے یہ بات بتائی کہ یہاں 60 سال سے زائد خواتین آتی ہیں، ان کو بغیر پیسے دیے واپس کیا جاتا ہے، بلکہ ان کا پیسہ بھی آتا ہے لیکن ان کو پیسے نہیں دیے جاتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شعیب، دیکھیں آپ ہمت کریں اور ان لوگ جو صورتحال اس پہ نظر رکھیں۔ جی میرے صاحب اب چلے گئے جگہ آباد، جی چلیں جگہ بعد میں، وہ ہمارے نمائندے وہاں ہیں دوست محمد کھوسا، ان کو لے لیں گے جی لے لیجیے، تاکہ وہاں کی صورت، چونکہ جگہ آباد پہ ہم نے بات نہیں کی تھی اب تک، تو لیکن وہ شکایتیں وہی آ رہی ہیں کہ اگر احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو بلایا جا رہا ہے تو رش بہت ہے، اور پھر راشن والا معاملہ جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ راشن والا تو دے ہی نہیں رہے ہیں سندھ والے۔ اچھا، سندھ کے علاوہ جو فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، بعض فلاحی اداروں پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اگلے ٹاپ پارٹ پہ اس پہ بات کر لیں گے کہ وہ پرفارمنس وہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ جو MQ کی بات کر رہے تھے، MQ والے ایک آدمی MQ کا فیلڈ میں موجود نہیں ہے۔ امین اللہ صاحب جو بات کر رہے تھے، جی انہوں نے کہا صاحب صادق صاحب سے رابطہ کرو، صادق نے کہا ہمارے پاس تو سامان ہی ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی JDC لائے تھے، انہوں نے جا کے وہاں بانٹ دیا تھا، خود تو کچھ کیا ہی نہیں کچھ۔ اچھا، جو رنگی ٹاؤن کا جہاں کی اپلیکیشن گئی ہوئی تھی اس ادارے میں 15 دن ہو گئے، ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اچھا، اور پھر وہاں کے جو MP ہیں صداقت صاحب، وہ بھی MQM کے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ صداقت صاحب سرے سے کوئی جواب دے دیا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک علاقے کی بات ہے۔ امین الحق کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا، آپ نے جو باتیں کی تھی وہ غلط کی تھی، باتیں کی تھی۔ میرپور خاص سے ایک لوگ آئے، وہاں گئے ادارے میں، انہوں نے 400 لوگوں کی شناختی کارڈ کی کاپی اور وہ جمع کرایا، درخواست جمع کرائی، وہ گاڑی لے کر آئے، گاڑی پر آئے میرپور خاص سے، کہ ان کو کہا گیا کہ سارا دن اب شام تک راشن مل جائے گا، پھر نہیں ملا، پھر وہ لوگ بھی واپس چلے گئے۔ JDC کی بات کر رہے ہیں جی، تو وہ بعض چیزوں پہ یہ ہے کہ دعوے بہت ہو رہے ہیں لیکن کام اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، یا ان کے پاس مین پاور کم ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ نہیں، عملہ بھی وہ تو کہتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے، میں نے وہ یہ کر لیا ہے، میں نے وہ کر لیا ہے، اور باتیں تو بڑی بنا رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو ان کے اوپر جو ہر آواز اٹھ رہی ہیں تو ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ان کے جو ڈونر ہیں وہ اعتراض کریں گے، تو ابھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے ان کو کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، جو باتیں اس طرح سے بڑھ چڑھ کر کے بولتے ہیں۔ ایک تو زبان آپ کی طلبے سے لگتی نہیں ہے، اتنی زیادہ باتیں آپ کرتے ہیں، طلبے سے تو زبان ٹکنی چاہیے نا، کسی وقت میں چپ ہونا چاہیے، آدمی کو سب تحمل سے کام لینا چاہیے اگر اتنا بڑا کام کر رہے ہو۔ جی، لیکن آپ کا یہ حالت ہے کہ بولتے چلے جاتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا کام ایدھی صاحب، دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس
کبھی آپ نے دیکھا ان کو اتنا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے؟ نہیں کبھی نہیں پیٹتا یہ، اور بس یہ اچھا بات یہ کہ مذہب تو یہ معلوم ہوتا کہتا ہے چھٹ بھیا ہے، اور تو وہ مجھے بذات زیادہ بڑے اس سے بڑا کوئی بڑا بات نہیں آتا. یہ اداروں کو سوچنا چاہیے مرزا صاحب، کیونکہ ادارے نہیں وہ اس کو ادارے تو اس کو ان بلا نہیں چیزوں رہے پہ- نا، اس نے تو اس نے تسلیم کہنا مجھے کوئی ادارہ نہیں بلاتا. نہیں، تو اداروں کو پتہ ہوگا کہ یہ چھٹ بھیا ہے. ہاں لیکن بہرحال وہ بہت شکوے شکایتیں بہت نیو کراچی کے گوٹوں سے ہیں. نہیں گوٹوں سے بھائی دیکھیے ایک مضافات بات یہ ہے سے کہ آپ کراچی ہم کے- سے باتیں کی تھی، آپ جو بات آپ نے کی تھی وہ جو تمام لوگوں نے پورے کر دی، وہ غریب بستی کو میں نے نام لیا امین الحق سے کہ بھائی فلانے محلے کی جب لوگ ہیں وہ بہت زیادہ لوگ غریب ہیں، جی ان کو آپ دیں. آپ نے اس پر کچھ نہیں کیا. پھر وہ غازی آباد کا علاقہ تھا، وہاں کے غریبوں کو دینے کو کہا تھا، وہ آپ نے کچھ نہیں کیا. پھر جے ڈی سی کے پاس بھجوایا تو جے ڈی سی نے کہا صاحب ہم کر دیں گے، وہ نہیں کیا. کئی جگہ پر ڈبل تین جگہ دے رہے ہیں، اور کہیں پر جن کو دینا چاہیے جو بہت ہی زیادہ غریب ہے وہاں دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کن اداروں کو سپورٹ نہیں تو کرے پھر اور اب ان یہ کو تو نہیں اداروں کو کیا ہم خود دیکھ رہے ہیں، اب ہم پھر اس کا حساب کتاب تو ہوگا نا. پھر بالکل ہوگا. یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں. اور پھر ہم یہ ڈونیشن جتنی تالیاں بج رہی ہیں پھر اتنے پھر شور مچے گا. پھر حساب کتاب بھی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک کے لے کہا جا رہا ہے. جی مختصر سا وقفہ ہے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب ٹنڈولایار سے امتیاز حسین خاص خیلی ہمارے نمائندے ٹیلی فون لائن پہ جی موجود ہیں. امتیاز کیسے مزاج ہیں آپ کے، کیا حال ہے؟ جی ہاں بالکل. احساس پروگرام کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ پچھلے ہفتے ہم نے یہ ایشو اٹھایا تھا کہ جو غریب خواتین جو بیوہ ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کے جو 12,000 روپے جو رقم آ رہی تھی ان میں سے جو ہے 1,000 روپے کی اور 500 روپے کی کٹوتی کی جا رہی تھی. تو ان پر جو ہے سختی سے جو ہے عمل کیا گیا، اور سختی سے پولیس کی طرف سے جو ہے نا جو ان افراد کو جو ہے حراست میں لیا گیا جو کٹوتی کر رہے تھے. تو اب کی صورتحال یہ ہے کہ اب سینٹروں پہ مکمل طور پر پابندی ہے، اور پولیس کی جانب سے اور جو سیکورٹی ادارے ہیں اور جو عملہ ہے وہ سختی سے جو ہے ان مستحق خواتین کی جتنے ان کی پیمنٹ آ رہی ہے وہ ان کو فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے جو ہے نا بڑے اقدامات اٹھائے گئے. خواتین کو جو ہے دور دور جو ہے بٹھایا گیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے فاصلہ رکھیں، تاکہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے ان کو بچایا جا سکے. اور دوسرا جو آپ کا سندھ حکومت کی طرف سے کوئی امدادی سرگرمیاں کیسی ہیں؟ جی ہاں بالکل. ضلع انتظامیہ کی طرف سے جو ہے راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے. پہلے مرحلے میں جو ہے ٹنڈولیار ضلع کونسل کی جو تمام یوسیز ہیں ان میں تقسیم کیا گیا. اب جو ہے وہ شہر ٹنڈولیار شہر جو میونسپل کمیٹی ہے ان کے 24 وارڈوں میں جو ہے اب راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے ان میں جو تعداد فی وارڈ کی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ 35 افراد کو جو ہے ایک وارڈ میں جو ہے وہ تقسیم کریں گے. لیکن یہاں پر تعداد بہت بڑی ہے، اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو راشن دیا جا رہا ہے وہ بالکل جو کہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور عوام شدید پریشان ہے. لاک ڈاؤن کے باعث کاروبار بند ہیں اور عوام جو ہے فاقہ کشی پر مجبور ہے. لیکن ضلع انتظامیہ کا جو راشن تقسیم کرنے کا عمل ہے اس پہ جو ہے جو عوام ہے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. خاص کے لیے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی مرزا صاحب احساس پروگرام کی بات ہو رہی تھی تو کراچی سے بھی ہم ذرا ڈیٹا لے لیتے ہیں. اشرف سولنگی ہمارے نمائندے ٹیلی فون لائن پہ موجود جی ہیں. اشرف سولنگی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا صورتحال ہے احساس پروگرام کے تحت اور راشن کی تقسیم کے معاملے میں کراچی میں کیا صورتحال چل رہی ہے؟ جی دیکھیں، کرونا وائرس کے دوران سندھ حکومت نے جو دعویٰ کیا ہے کہ 2.5 لاکھ سے زائد راشن کے جو تھیلے ہیں، بیگس ہیں، وہ شہر میں تقسیم کیے گئے ہیں. جبکہ احساس پروگرام کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس کا بھی سلسلہ کراچی کے مختلف اضلاع میں جاری ہے، اور اس میں 2 طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے جو پہلے سے ہی خواتین کو اور جو مستحقین لوگ تھے، بیوہ عورتیں تھیں، ان کو مل رہے ہیں. دوسرا احساس پروگرام کے تحت جو ہے مزید کچھ جو شہری ہیں یا مستحق ہیں، خواتین ہیں جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ نہیں ہے، تو ان کو بھی الگ سے پیسے دیے جا رہے ہیں. وہ یہ تمام تر جو انتظامات ہیں مختلف یونین کونسلز اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے کیے گئے ہیں. بینک عملہ جو ہے
اس کی جانب سے مختلف جو یونین کونسل تحت سے جو سینٹرز قائم کیے گئے ہیں وہاں پر یہ ڈیوائسز جو ہے بایو میٹرک کے ذریعے پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کی شناختی کارڈ کے ذریعے جو ہے تصدیق کے بعد ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ مختلف کراچی کے اضلاع میں سینٹرز قائم کیے گئے، جیسے فیڈرل اردو یونیورسٹی میں گزشتہ روز ہم نے کوریج کی اور وہاں پر بھی دیکھا تو بڑی تعداد میں خواتین جو تھی وہ وہاں پر موجود تھیں اور وہاں پر سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے کورنگی کے مختلف یونین کونسلز میں بھی ایسا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ جو ڈیفینس کے علاقے ہیں وہاں پر بھی جو کچی آبادیاں ہیں یا غریب لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو وہاں پر جو عملہ موجود تھا یا یونین کونسل کے ذمہ داران یا چیئرمین سے وائس چیئرمین سے، ان سے بھی ہم نے بات کی تو ان سے معلوم کیا کہ یہ پیسے کس طرح کیسے کن عورتوں کو کن لوگوں کو مل رہے ہیں۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ جن کے پاس پہلے سے موجود ہیں خواتین کے پاس، ان کو دے رہے ہیں 12,000۔ پہلے ان کو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 4,000 ہر مہینے ملتے تھے، جو کہ 2 مہینے کے بعد دو قسطیں جو ہے سچی ہو کر ملتی تھی، لیکن اب جو ہے اس میں 4,000 مزید ایڈیشنل جو ڈال دیے ہیں، ایڈ کیے گئے ہیں، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت 4,000 اس میں ایڈ کر کے 12,000 پہ دیے جا رہے ہیں۔ کچھ خواتین وہاں پر موجود تھی جو شناختی کارڈ کے ذریعے جنہوں نے میسج کیا تھا 8171 پہ، وہ بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، ان سے بھی معلوم کیا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے میسج کیا ہے، ان کو تصدیق کا میسج آیا اور اس کے بعد وہ یہاں پر سینٹر پر آئے اور پیسے وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال تو سینٹرز قائم ہونے تک محدود ٹھیک نظر آ رہی ہے، لیکن جو بینک کے پاس جو مختلف برانچز ہیں ایچ ڈی ایل کی، وہاں پر جو لوگوں کا رش ہے، لوگوں کو جو پیسے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں اے ٹی ایم کے ذریعے یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ کے ذریعے یا پھر شناختی کارڈ کی تصدیق کے ذریعے، تو وہاں پر سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، جبکہ جو پولیس اہلکار اور رینجر اہلکار موجود ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو بڑی تعداد ہے بے روزگار مستحقین خواتین اور لوگوں کی، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھی۔ بہت بہت شکریہ اشرف سولنگی صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور صورتحال کو واضح کیا۔ جی میرے صاحب اشرف صاحب سے بات ہو گئی، لیکن تاجروں کے بڑے تحفظات ہیں کراچی میں، اور تاجر رہنما عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ میر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عتیق میر صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں، تو اس لیے ہم آپ کو بار بار آپ کو زحمت دیتے ہیں تاکہ آپ کو صورتحال کا آپ سے صورتحال کی خبر لیں، اور آپ کا جو تبصرہ ہے وہ ظاہر ہے کہ جامع ہوتا ہے تو وہ بھی ناظرین کرام تک پہنچے۔ جی فرمائیں کیا صورتحال سے آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں؟ دیکھیں کراچی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس نچلے درجے کے تاجروں کے لیے ایک معاشی عذاب بن گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بار کی مسلسل کاروباری بندش سے تاجروں کے لیے ایک اعصاب شکن صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بیشتر تاجر رواں ماہ ملازمین کو تنخواہ دینے کی سکت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ہم نے کل بھی حکومت کے چند نمائندوں سے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ ہمیں حکومت سے محفوظ، محدود، مشروط اور محتاط کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دے۔ احتیاط نہ کریں تو حکومت کے پاس دوبارہ لاک ڈاؤن کا آپشن موجود ہے۔ اس میں کچھ تاجروں نے بہت زیادہ ایک شدت پسندی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا ہم زبردستی کاروبار کھول دیں گے، جبکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تاجر بات یہ ضرور کہتے ہیں لیکن زبردستی کاروبار کھول کر ہم خود کش حملے کے بجائے کورونا کش حملے کا راستہ اختیار کریں گے، اور اس معاملے میں لاک ڈاؤن یا سوشل ڈسٹینسنگ کے معاملے میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں کہ مفلسی اور تنگ دستی گھر گھر دستک دے رہی ہے۔ ملازمین کی تنخواہیں، دکانوں اور گھروں کے کرائے، یوٹیلیٹی بلز، اسکول بچوں کی فیسیں، ان کی ادائیگی ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے۔ حکومت نے بہت مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیے اٹلی کے اندر اور امریکہ میں
امریکہ اس وقت ٹاپ کر گیا ہے نا, 20,000 سے اوپر آدمی مر گئے ہیں. اور مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے کیونکہ جب یہ سی پیک کا معاملہ ہے, سی پیک کا جو ٹرمینل تھا یورپ میں وہ اٹلی تھا, تو میں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اٹلی کو اس لیے تباہ کیا گیا کہ وہ ٹرمینل تھا سی پیک کا. تو اب اگر ہمارے یہاں سے شروع ہوتا ہے تو پھر میں نے سوال یہ کیا تھا کہ پاکستان پہ کیوں نہیں ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری وقت ہے شاید وہ حملہ آخر میں ہم پہ کرے. تو یہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو مسئلے کھڑے ہو گئے ہمارے پاس جو بالکل پرپورشنیٹ ہیں, کہ اگر ہم لاک ڈاؤن پہ رہتے ہیں مسلسل تو بچ تو جاتے ہیں لیکن پھر بھوک اور فاقے سے مر جاتے ہیں, دونوں صورتوں میں مر جاتے ہیں. تو اب اس میں کوئی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی سبیل نکالنی چاہیے کہ صاحب کورونا کچھ ہمیں. نصرت بھائی ہم کہتے ہیں کہ آپ چلیں, آپ نے کہا کچھ تو آپ ہمارا بوجھ ہلکا کریں, اس لیے کہ یہ تاجر سودی قرضوں میں تو دلچسپی اس لیے بھی نہیں رکھتے کہ پاکستان کا تاجر وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت کی تباہی کا سبب بھی سودی قرضے ہی ہیں. تو ہم کیوں چاہے 2% ہو 5% ہو, ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, اور وہ بھی اس حالت عذاب میں. تو خدا کے لیے ایسے فیصلے آپ واپس لیں. بہت اگر مہربانی کرنی ہے تو یوٹیلیٹی کے ٹیرف کم کر دیں. پیٹرولیم کی قیمتیں دنیا میں کتنی نیچے آ گئی, آپ اس حد تک کم کر دیں کہ ہمارے لیے کچھ سہولت ہو جائے. پیٹرول کہاں استعمال ہو رہا ہے, کہیں چل رہے ہیں, نہ تو انڈسٹری چل رہی ہے نہ گاڑیاں چل رہی ہے, کیا فرق پڑے گا ابھی؟ اب پھر بھی کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے جو سہولت آپ کو میسر ہے وہ ہمیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو اشوئی ہوگی. پھر جو زندگی کی بیسک نیڈز ہیں, بنیادی ضروریات ہیں, ان اشیاء کو ٹیکس فری کر دیں. اگر دیکھیں مڈل کلاس کو کچھ سہولت ہوگی تو یقیناً وہ نچلی سطح پہ اسے منتقل کرے گا. تو یہ بات تو دیکھیے میرے خیال میں آپ یہ حکومت سندھ جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات پہ متحرک نظر آتی ہے. اس بات پہ تو متحرک ہے کہ صاحب لاک ڈاؤن ہو, لیکن اس بات پہ متحرک نہیں ہے کہ وہ کس طرح غریبوں کو مدد کرے. تو وہ بات تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا ان کو کہ بھائی کیونکہ اس طرح سے تو غریب مارا جائے گا. کراچی میں بہت غریب ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا ایک مقصد ہے, اسی طرح سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی ایک مقصد ہے جو اس وقت کورونا کے لیے ساری دنیا میں یہی رائج ہے. تو ہم کیوں اس طرف کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ کہ یہ جو کراچی میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں, سارا دن دناتے ہیں, یقیناً یہ بیسک نیڈز کے لیے نکلتے ہیں. یہ کوئی پارکس میں نہیں نکل کے بیٹھتے. ان کی بیسک نیڈز کس نے پوری کرنی ہے؟ جس طرح امریکہ میں, اٹلی میں, فرانس میں, جرمنی میں, اسپین میں لوگ گھروں تک اس لیے بھی محدود ہیں کہ انہیں آن لائن پہ سہولت میسر ہے, انہیں گھروں تک ان کی ضروریات حکومت فراہم کر رہی ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 40% لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلتے ہیں. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو مانگنے کے لیے نکلتے ہیں, جن کی جیب میں پیسہ نہیں ہے. کچھ دنوں بعد جو اگلا مرحلہ ہے, جب ممکن نہ ہوگا مڈل کلاس کے لیے کہ وہ تنخواہیں دے, ممکن نہ ہوگا کہ ملازمین کو رکھ سکے, تو پھر جب وہ لوگ فارغ ہو کے باہر نکلیں گے تو یقینی طور پر ایک بہت بڑا بحران حکومت. ہاں مطلب وہ تو پھر وہ تو ایک بد نظمی ہو جائے گی بہت زیادہ. میرے خیال میں وہ تو بہت زیادہ خطرناک صورتحال کا آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ تو حال سے بچنے کے لیے حکومت سندھ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بچائے, ہوش کے ناخن دیں. ایک تو آپ لوگوں کی غریب طبقے کی ضروریات پوری کریں. صاحب ثروت سے بھی میں یہی بات کہتا ہوں, جو لوگ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ساتھ رہ جائیں گے کیا؟ انہیں بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو, ضرورت مندوں کو یہ ان کی ضروریات پہنچائیں. یقیناً یہ کار ثواب بھی ہے اور ان کا فرض دینی اور اخلاقی فرض بھی ہے. یقینی طور پر انہوں نے کل اگر حملہ آور ہونا ہے تو وہ پوش گھرانوں پر ہونا ہے, انہوں نے اسٹورز کو لوٹنا ہے, انہوں نے اپنی ضروریات چھینی ہیں. یہ یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں, امریکہ میں آپ نے دیکھا نہیں, وہاں پر سب جگہ کنٹرول ہوا ہے. ایران میں شروع ہوا تھا, انہوں نے پھر ٹھیک کر دیا. وہ تو کوئی بات نہیں, تو ہماری کر دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرض یہ ہے کہ ان تک ہمیں ان کو بھوکا نہیں رہنا چاہیے, ان کو ضرورت زندگی پہنچانی چاہیے. وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ تو مسئلہ نہیں ہے.
لیکن پھر اس میں انسانی جانیں بہت جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب محترم, آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا. میر صاحب, عتیق میر صاحب تو اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے اور بہت ساری باتیں وہ ٹھیک کر رہے تھے کہ بھائی کہیں نہ کہیں تو آپ کو کچھ حکومت کو نہیں کچھ وہ نہ کچھ ٹھیک ہے, کرنا وہ پڑے گا. نہیں وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ کراچی کا معاملہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے غریبوں کا شہر ہے. جی. اور یہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں قریب کوئی بھوکا نہیں سوتا اگر اسے یہ معلوم ہو کہ کہاں کھانا ملتا ہے. جب ہوٹلیں کھلی ہوتی تھی تو وہاں پر سڑکوں پر جو ہے ہزاروں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کہہ لیں یا لاکھوں کہہ لیں, 1-2 لاکھ آدمی روزانہ کھانا کھاتا ہے سڑک پر ہوٹلوں سے. جی. اور وہ کوئی نہ کوئی آدمی آگے پیسے دے جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی جو بیٹھے ہیں ان کو کھانا کھلا دیں. جی. تو یہ پورے شہر کے اندر یہی معمول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں, وہ سب بند ہو گیا ہے. اب وہ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس توانائی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ نہیں نکل رہے ہیں, خود ڈر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو بھی مدد کرتے ہیں وہ اولڈ لوگ ہیں. جی. تو وہ یعنی وہ جو چپ چاپ سے دے دیتے تھے یا کسی کو کہہ دیتے تھے کہ وہاں جا کے فلانی ہوٹل کھلی ہے وہاں جا کے دے دو. اب کہاں سے ہوٹل کھلوائیں, وہ جی ہوٹل ہی بند ہے. آپ کم سے کم ہوٹل تو کھولو. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, حکومت کو کوئی نظام بنانا پڑے گا. ہوٹلیں کھولنا پڑے گا آپ کو, جو ہوٹلیں جو غریب ہوٹلیں ہیں جی وہ کھولنی پڑیں گی تاکہ وہاں پہ کھلایا جا سکے کھانے لوگوں کو. جی بالکل. جگہ آباد سے ہمارے نمائندے دوست محمد لاشاری صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی دوست محمد لاشاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مرزا صاحب. اچھا جی, یہ فرمائیں جیک آباد میں کیا صورتحال ہے 2 باتوں سے. ایک تو یہ کہ سندھ حکومت کی مدد پر کیسے پہنچ رہی ہے, دوسرا احساس پروگرام کے تحت جو مدد آ رہی ہے وہ کتنی شفاف طریقے سے پہنچ رہی ہے. جی جی بالکل. پہلے میں سندھ حکومت کے بارے میں بات کروں گا. جو راشن دیا جا رہا ہے سندھ حکومت کی جانب سے, راشن سے شہری جو ہے مایوسی کا شکار ہیں. وہ اس حساب سے شہریوں کا کہنا ہے, انہوں نے الزام بھی لگایا ہے کہ بھئی ڈپٹی کمشنر جیک آباد جو ہیں وہ اپنے من پسند لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں, جبکہ مخیر حضرات جو ہیں وہ بھی شہریوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں. مگر شہری جو ہیں ڈپٹی کمشنر جیک آباد کی جانب سے جو سندھ حکومت کی جانب سے راشن دیا جا رہا ہے اس سے مایوسی کا مطلب اظہار کر رہے ہیں. اور دوسری جانب جو احساس کفالت پروگرام ہے اس سے غریب طبقہ جو ہے بہت ہی خوش نظر آ رہا ہے. 23 دنوں سے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے اس لیے اس کے مطلب مصیبت کی گھڑی میں, اس مطلب تنگ دستی کی گھڑی میں جہاں پہ کاروبار مکمل بند ہیں, اس میں جو ہے وزیر اعظم کی جانب سے جو 12,000 دیے جا رہے ہیں اس سے شہری بہت خوش نظر آ رہے ہیں. اچھا, تو وہاں پر وہ خیال سب لوگوں کو جائز طریقے سے مل رہا ہے, کوئی پیسے کی کٹوتی تو نہیں کر رہا؟ جی جی بالکل احسان طریقے سے مل رہا ہے. پیسوں کی کٹوتی بھی کی جا رہی تھی, جس کے پہ جو ہے SSP بشیر احمد بروئی جیک آباد کے جو انہوں نے جو ہے کافی افراد تقریباً 6 سے 7 افراد کو پکڑ کے انہوں پہ مقدمہ بھی درج کر دیا ہے جو پیسوں سے کٹوتی کر رہے تھے غریب احساس کفالت پروگرام کے. تو وہاں کی جو ہندو برادری ہے وہ بھی خوش ہے اس صورتحال سے, ان کو بھی مل رہا ہے؟ آباد کی جانب سے جو ہے گھر گھر پہ راشن دیا جا رہا ہے, ہر ایک گھر پہ, اور پاک فوج کی نگرانی میں یہ راشن دیا جا رہا ہے. جبکہ ڈپٹی کمشنر جیک آباد کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے نا گھر گھر راشن پہنچا کے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن وہ تم تو کہہ رہے ہو ڈپٹی کمشنر تو کام نہیں کر رہا پوری طرح سے. اصل میں سر ایسے بات ہے سر, کچھ لوگ ایسے ہیں بہت سارے ہیں جو مطلب ڈپٹی کمشنر کو کام کرنے نہیں دے رہے, تو اس لیے جو ہے راشن تقسیم 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. ایک تو مستحق افراد تک کم پہنچ رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے من پسند لوگوں پہ زیادہ جا رہا ہے. سیاسی مداخلت ہو رہی ہوگی. سیاسی مداخلت ہو رہی ہے. اچھا جی, بہت شکریہ دوست محمد لاشاری آپ کا. جی اچھا خیر, ایک بات تو اچھی کی انہوں نے کہ احساس کم سے کم جگہ بعد میں کوئی سلیقہ مت کا کام ہو رہا ہے. لیکن وہ جو بات ہے نا کہ وہ لوگوں اس میں خاص خیال اس سے رکھا جا رہا ہے کہ وہ ہندو برادری ہے جی, اور فوج نے دیکھا ہوگا کہ کہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. لیکن وہ جن کے ساتھ ہو گئی, اب وہ پولیس والوں نے تو پکڑ لیا کرنے والے کو, لیکن پکڑ لیا تو فائدہ ہو گیا نا. پھر وہ سیدھے ہوا ہے, پیسے ریکور کر کے اس حقدار تک وہ پہنچنے چاہیے جس کے پہنچ گئے ہوں گے. جی اچھا خیر, یہ معاملہ تو اب کافی سنگین ہوتا جا رہا ہے. آپ ذرا اسٹیٹ بینک کی بات کر لیں کہ وہ ایک اچھا کام ہوا ہے. ہاں کہ 2% انہوں نے گھٹایا, سود میں کمی کی ہے. جی تو اب یہ بہرحال دیکھیے یہ بات جو انہوں نے کہی ہے عتیق میر صاحب نے, میں اس پر زیادہ زور دوں گا کہ یہ راستہ ہمیں نکالنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ ہماری جو ساری معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ یہ چھوٹا تاجر جو ہوتا ہے یہ بیچتا ہے جو کچھ بھی. یہ رمضان کے مہینے میں جو ایکسٹرا آرڈنری جو مخیر حضرات بھی خریداری کرتے ہیں جی وہ بھی ہوتی ہے اور وہ لوگوں تک غریبوں تک پہنچاتے ہیں.
تو وہ یہ راستہ کوئی کھولنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ود ان 2-3 days یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ یہ دکانیں کھول دی جائیں, اس میں سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے, بھیڑ بھاڑ زیادہ نہ ہو. یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ یہ راستہ اگر بند ہو گیا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے اور پھر کچھ بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. میر صاحب نے ایک فگر دیا تھا کہ کم از کم 40 سے 45 لاکھ دکانیں ہیں. اب 40 سے 45 لاکھ اگر دکانیں کھلیں تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو معاملہ ہے نا وہ تو بھائی زین اب یہ رسک تو آپ کو اب لینا ہی پڑے گا. جی دیکھیے نا, آپ بھوک سے مر جائیں یا اسے کرونا سے مر جائیں, کرونا سے نہیں مریں گے ہمارے آدمی جتنا بھوک سے مر جائیں گے. لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ایسا ملک ہے ہمارا کہ ہم انشاءاللہ بھوک سے کوئی نہیں مرے گا. لیکن نہیں, دیہاتوں میں ممکن ہے کہ وہاں پر لوگ ایک دوسرے کی مدد کر دیں کیونکہ تعداد میں کم ہوتے ہیں. میرے صاحب شہروں میں بھی ہو رہا ہے. اگر محلے میں اگر 4-5-6 گلیاں ہیں اور پتہ ہے کسی کو فلاں گلی میں کوئی پرابلم ہے تو لوگ آپس میں محلے کے لوگ ہی اس کو مسئلے کو حل کر رہے ہیں. ہاں لیکن کر رہے ہیں, لیکن بہت سے واقعات بھی ذہن ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بات کو نہیں نکلنے دیتے ہیں, مر جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتے. جی وہ ایک خودکشی کا واقعہ ہوا نہیں کراچی میں. جی افسوس کی بات ہے یہ. اچھا زین صاحب, اب اگر یہ بات ہو گئی ہو تو ہم ایک بات کر لیں کہ جس دن 12 مارچ کو میر شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا تھا, 13 مارچ کو ہمارا پروگرام تھا. جی جی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر جیو کے بعد میں کسی آدمی نے کسی چینل نے ان پر بات کی تو وہ سچ ٹی وی تھا اور سچ بات کا پروگرام تھا. جی جی ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فوری طور پر میر شکیل الرحمان صاحب کو رہا کیا جائے اور آج ہی رہا کیا جائے. ہم نے تو یہاں تک بھی بات کی تھی. اتنی بات اس لیے کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ کبھی بھی ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی اگر اللہ اس کے کہ بھئی ان کے اوپر کوئی ایسا الزام ہو کہ جو ملک دشمنی کا ہو, وہ تو اس پر تو کوئی آدمی ہم نہیں بول سکتے. جی لیکن اگر فرض کر لیجیے کہ یہ الزام جو آپ لگا رہے ہیں کہ صاحب آپ نے وہاں پر کوئی بدعنوانی کی ہے یا مکان زیادہ بڑا لے لیا ہے, تو وہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ وہ بھی تو انہوں نے دوسرے آدمی سے خریدا ہے. انہوں نے خود سے کوئی اپنا کوئی فیسلٹی نہیں لی ہے. تو اس لحاظ سے آپ ان کو رہا کر دیں. اس لیے یہ کہ ایک تو کبھی بھی کسی بھی انکلوڈنگ یعنی جو عامر تھے, جس کسی نے بھی پنگا لیا ہے میڈیا سے وہ تباہ ہو گیا, وہ اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے. تو یہ بات آپ نہیں کریں. آپ میر شکیل الرحمان کو آپ کے پر 10 الزامات آپ لگا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس اگر یہ صرف الزام ہے کہ صاحب انہوں نے وہ مکان کے سلسلے میں گڑبڑ کی, تو یہ کوئی ایسا الزام نہیں جس کی وجہ پر آپ کو گرفتار کر سکیں. کریں. اور جب کہ وہ تعاون کر رہے تھے آئے ہیں باہر ملک سے, اور آپ ان کو فوری طور پر رہا کر دیں. جی یہ جب پورے ملک کے صحافی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو صحافت ہے یہ آپ نے ہمیں بھیک میں نہیں دی ہے. آزادی جو ہے بھیک میں نہیں دی ہے, اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں لوگوں نے. کیونکہ ہم تو اولڈ ایج کے ہیں تو ہم زیادہ میدان میں نہیں جا سکتے ہیں, لیکن ہماری بھی اس میں قربانیاں بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہم تو ذکر نہیں کرتے اس بات کا. تو جہاں ہم نے تو اسٹوڈنٹ لائف میں جو قربانیاں دی ہیں وہ بہت تاریخی ہیں اپنے طور پر. جب سب سے پہلے اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی ہوئی تھی تو وہ ہم نے نہیں ہونے دی تھی. جی یعنی 1963-62 کی بات ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ نہیں کریں اور میر شکیل الرحمان کو رہا کر دیں مہربانی کر کے. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.